Assalamu alaikum. Here I am back with our today's lecture. Well, students, today's topic is grammar related, and we are about to discuss an important rule for grammar that is always confusing for the learners and for the academic students. Well, students, the rule is mastering the expression like look forward to meeting you. Using to before gerunds when to is not an infinitive marker. Well, students, समझाता चलूँ आपको. ये सेंटेंस अगर आप देखें कि लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टू के बाद अगर आप देखें तो जेरेंड का इस्तेमाल हो रहा है. तो ये एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हमेशा आपको ये रूल सिखाया गया है या हमेशा टीचर आपको ये बताता है कि टू के बाद जो है ना हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, और है ही ऐसे, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं. लेकिन लैंग्वेज के अंदर कई जगहों पे आपका वास्ता इस किस्म की वर्ब से भी पड़ता है जब आप टू के बाद जेरेंड फॉर्म लगाते हैं. तो अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कौन सी वर्ब है जिसके बाद अगर टू आ जाता है तो हमने सिंपल सा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, और कौन सी वर्ब ऐसी है जहाँ पे टू के बाद जो है ना वो जेरेंड इस्तेमाल हो. तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है इस तरह के मामलात में. तो ये एक छोटा सा रूल है, मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा. बहुत आसान सा एक रूल है जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे. यूजिंग टू बिफोर जेरेंड्स, यानी जेरेंड से पहले, यानी आइंजिंग फॉर्म जो होती है जिसको हम जेरेंड बोलते हैं, इससे पहले टू का इस्तेमाल, या व्हेन टू इज़ नॉट एन इन्फिनेटिव मार्कर. वो कहते हैं कि टू अगर इन्फिनेटिव मार्कर ना हो, इन्फिनेटिव का रोल प्ले ना कर रहा हो, तो फिर आप क्या करते हैं, जेरेंड फॉर्म लगाते हैं. अब इसी चीज़ को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं. इसको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको. मैनी लर्नर्स कंफ्यूज टू प्लस जेरेंड विद टू प्लस इन्फिनेटिव. यानी अक्सर जो हमारे लर्नर्स हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि टू के बाद जेरेंड इस्तेमाल किया जाए, यानी आइंजिंग फॉर्म इस्तेमाल की जाए, या टू के बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया जाए. तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है. कॉमन फ्रेजेस अगर आप देखें तो लुक फॉरवर्ड टू है, बी कमिटेड टू या ऑब्जेक्ट टू, ये हैं तो वैसे काफ़ी और भी, लेकिन ये तीन मैंने आपके लिए ना प्रोमिनेंट कुछ वर्ब्स हैं या फ्रेजेस हैं वो मैंने लिखे हैं, जिसमें पहला है लुक फॉरवर्ड टू, दूसरा है टू बी कमिटेड टू, और तीसरा है ऑब्जेक्ट टू. ये जो हैं तीन फ्रेजेस हैं. इनके बाद आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इनके बाद जेरेंड इस्तेमाल होना चाहिए टू के बाद या इन्फिनेटिव. तो लेट्स लर्न द रूल्स विद एग्जांपल्स. क्विक ग्रामर रिव्यू अगर हम देख लें तो बड़ी सिंपल सी बात है. इन्फिनेटिव होता क्या है, टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इन्फिनेटिव क्या है जी, टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे टू गो, टू लर्न, टू वॉच, टू सिंग, इस तरह से. ठीक है. और जेरेंड क्या है जी, वर्ब के साथ जब हम आईएनजी इंग फॉर्म का इजाफा करते हैं तो ये जेरेंड बन जाता है. गोइंग, जैसे गो से गोइंग, लर्न से लर्निंग, वॉक से वॉकिंग, वॉच से वॉचिंग, तो ये जेरेंड बन जाता है. यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि इन्फिनेटिव क्या है और जेरेंड क्या है. अब हम अपने मसले की तरफ बढ़ते हैं. द मेजर रूल अब इसमें क्या है, बड़ी छोटी सी बात, सिंपल सी बात, ये समझ लेंगे आपका सारा रूल क्लियर हो जाएगा. छोटी सी 2 मिनट की बात है. व्हेन टू इज अ preposition यूज अ gerund, यानी वर्ब प्लस आईएनजी इंग फॉर्म, नॉट एन इन्फिनेटिव. सिंपल सी बात कि जब टू जो है ना किसी फ्रेज के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर preposition के तौर पर यूज हो रहा हो, तो फिर उसके बाद हमेशा हमें gerund इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है. उसके बाद फिर हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं करते, मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यूज़ हम नहीं करते. अब नीचे एक एग्जांपल है मैं आपके सामने रख रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये एक करेक्ट सेंटेंस है. अगर आप इसको कर देते हैं ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, तो ये गलत हो जाता है. अब जरा यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि अगर प्रेपोजिशन लुक फॉरवर्ड टू, टू जो है ना ये प्रेपोजिशन के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है.
preposition کے طور پر اگر استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا verb کی پہلی فارم کے ساتھ ing کا اضافہ کرتے ہیں, mean gerund استعمال کرتے ہیں, پھر ہم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نہیں. اگر یہ to کا تعلق meet سے ہوتا نا, verb سے ہوتا, infinitive سے ہوتا, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم پہلی فارم جو ہے نا verb کی لگاتے ہیں. to جو ہے نیچرلی look forward to ہی ہوتا ہے, کبھی بھی look forward نہیں ہوتا. to ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, مطلب to ایز فارورڈ اور to جو ہیں یہ کمپاؤنڈ ایڈجیکٹو کے طور پر looking کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. مطلب to کا رول جو ہے وہ انفینیٹیو کا رول نہیں ہے بلکہ ایک پریپوزیشن کا رول ہے. تو جب ہم ایز اے پریپوزیشن اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر سمپل سی بات ہے, اس کے بعد ہم gerund فارم آف دا ورب جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. کامن ایکسپریشن دیٹ فالو دس رول, آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں کچھ فریزز ہیں آپ کی گائیڈنس کے لیے جن کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کن کن کے ساتھ ہم نے جو ہے نا یہ یوز کرنا ہے. تو پہلا لک فارورڈ ٹو ہی ہوتا ہے, یہ کبھی بھی لک فارورڈ نہیں ہوتا بلکہ لک فارورڈ ٹو ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے توقع کرنا, امید رکھنا. آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود یو, یعنی میں آپ کے ساتھ کام کرنے کی توقع رکھتا ہوں. تو یہاں پہ ٹو ایز اے پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے, تو پھر ہمیں ورکنگ یعنی جیرنڈ کا استعمال کیا ہے. دوسری ایگزامپل اگر آپ دیکھیں بی یوز ٹو کی, کہ شی از یوز ٹو گیٹنگ اپ ارلی, وہ جلدی جاگنے کی عادی ہے. یوز ٹو کا استعمال یہ صرف یوزڈ نہیں ہے بلکہ یوزڈ کے ساتھ ٹو بھی اس کے ساتھ ایڈڈ ہے. تو مطلب ٹو ایز اے پریپوزیشن یوز ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہمیں جیرنڈ کا استعمال کرنا ہے. تیسری ایگزامپل کمیٹڈ ٹو کا, دے آر کمیٹڈ ٹو میکنگ چینجز, یعنی تبدیلیاں کرنے کا انہوں نے عہد کیا ہے, انہوں نے ذمہ داری لی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کمیٹڈ صرف ورب نہیں ہے بلکہ کمٹ کے ساتھ ورب کے ساتھ پریپوزیشن بھی ایڈ ہوتی ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ وربز ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ پریپوزیشن کا ہونا ضروری ہے, تو کچھ وربز ایسی ہیں جن کے ساتھ ٹو کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو کمٹ بھی ایسا ہی ہے اس سینس میں, تو پھر اس کے ساتھ ہم جیرنڈ یوز کرتے ہیں. اس طرح تیسری ایگزامپل اگر آپ دیکھیں وہ ہے آبجیکٹ ٹو, آبجیکٹ ٹو بینگ بلیمڈ انفیئرلی, یعنی غلط طریقے سے مجھ پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں, یعنی میں غلط الزام لگانے پر آپ پہ اعتراض کرتا ہوں یا اعتراض کرتا ہوں. یہاں آبجیکٹ صرف اکیلا نہیں ہے بلکہ ٹو بھی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے, ٹو ورب سے ریلیٹڈ نہیں ہے, مطلب اگلی جو انفینیٹیو ورب ہے اس کے حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی پھر ہمیں بی کی جگہ ہم نے بینگ یوز کیا ہے. اس کے بعد تیسری ایک ایگزامپل ہے بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو. ڈیڈیکیٹڈ ٹو کا مطلب مخلص ہونا, جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں مختص ہونا کے معنی میں. ٹھیک ہے, وقف ہونا. وی آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو سرونگ دا ہیومینٹی, یعنی ہم انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے وقف ہیں. اب ڈیڈیکیٹڈ بھی یہاں پہ اکیلا نہیں ہے بلکہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہے. تو ٹو چونکہ ورب کا حصہ ہے, اٹ مینس ایز اے پریپوزیشن یوز ہو رہا ہے, پریپوزیشن یوز ہو رہا ہے, تو پھر ہم نے سرو کو سرونگ کے ساتھ اس طرح کرنا ہے. امید ہے یہ رول آپ کو اب سمجھ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. ایڈوانس ایگزامپلس بھی کچھ میں دے دیتا ہوں, ایکیڈیمک ایگزامپلس بھی ہیں, پروفیشنل بھی ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں. مطلب جب آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, وہ ایکیڈیمک ایگزامپل ہے. پروفیشنلی جب آپ کسی جاب کے طور پر کوئی لیٹر لکھتے ہیں, اپلیکیشن لکھتے ہیں, تو اس میں بھی اس کا یوز ہوتا ہے. تو پہلی ایگزامپل ذرا دیکھیں, دا یونیورسٹی از کمیٹڈ ٹو انہینسنگ دا ریسرچ اپرچونیٹیز, یعنی یونیورسٹی جو ہے وہ تحقیق کے جو مواقع ہیں ان کو بڑھانے کے لیے خواہاں ہے, ان کو بڑھانے کے لیے مطلب اس کی ذمہ داری ہے. کمیٹڈ ٹو یہاں پہ آ گیا. سائنٹسٹس آر ایکسٹم ٹو آپریٹنگ ان ہارش کنڈیشنز, یعنی سائنسدان سخت حالات میں بھی کام کرنے کے عادی ہیں. ایکسٹم ٹو ہوتا ہے عادی ہونا. صرف ایکسٹم جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اس کا کوئی معنی نہیں ہے, انگلش کا اس کا کوئی بھی اسٹرکچر نہیں بن سکتا, ایکسٹم ٹو ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دا پروپوزل واز اپوز ٹو آلٹرنگ ایگزسٹنگ لیگل نیٹ فریم ورکس, یعنی جو تجویز تھی موجودہ قوانین کے نظام کو بدلنے کی,
اس کی مخالفت کی گئی. یہاں پہ اپوز ٹو, اپوز کے ساتھ مخالفت کے معنی میں جب ہم معنی کرتے ہیں اپوز کا تو پھر اس کے ساتھ پریپوزیشن ٹو کا آنا بڑا ضروری ہے. تو ایز اے پریپوزیشن جب آتا ہے تو اگلی ورب جو ہے وہ آلٹرنگ آئے گا, مطلب جیرنڈ کے طور پر استعمال ہوگی. ہی کنفیسڈ ٹو فیلسیفائنگ دا رپورٹس. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کنفیس ٹو ہوتا ہے, اکیلے میں ہم یہ نہیں لگا سکتے ہی کنفیسڈ فالسیفائنگ یا فالسیفائی دا رپورٹس, یہ غلط ہو جائے گا. کنفیس کے ساتھ ٹو کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ مطلب کچھ ایگزامپلز ہیں ماڈرن جو میں نے آپ کو دی ہیں. کامن ایکسپریشن دیٹ فالو دس رول, یہ تو ابھی ہم نے کیا ہے. آگے بڑھیں گے. کمپیئر وتھ انفینیٹیو. اب فائنل میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرنے کے لیے کہ ورب پلس انفینیٹیو جب ہوتا ہے تو جیسے شی وانٹس ٹو اسٹڈی. اب یہاں پہ دیکھیں وانٹس جو ہے, وانٹ کے ساتھ ٹو کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وانٹ چاہیے کے معنی میں اس کے ساتھ کوئی پریپوزیشن. آئی وانٹ ٹو پلے کرکٹ, آئی وانٹ ٹو سنگ اے سانگ, ٹھیک ہے. آئی وانٹ ملک, جیسے میں کہتا ہوں آئی وانٹ ملک, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا آئی وانٹ ٹو ملک, مطلب ٹو کا تعلق جو ہے نا وہ وانٹ سے نہیں ہے. آئی وانٹ لیو, تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی وانٹ ٹو لیو, سمجھ آ رہی ہے, تو یہ غلط ہوگا. مطلب ٹو جو ہے اب وانٹ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, بلکہ ٹو کا ریلیشن انفینیٹیو کے لیے اسٹڈی کے ساتھ, ورب کی پہلی فارم بیس فارم اسٹڈی کے ساتھ ایز انفینیٹیو یوز ہو رہا ہے, تو پھر ہم ڈیفینیٹلی یہ ایز انفینیٹیو ہی یوز کریں گے. مطلب وانٹ کے ساتھ ٹو کا ریلیشن کوئی نہیں ہے. اب دوسرا ایگزامپل دیکھیں. دے پلان ٹو بلڈ, دے پلان ٹو بلڈ. اب پلان کے ساتھ کبھی بھی کوئی پریپوزیشن ایڈ نہیں ہوتی, لہٰذا ٹو جو ہے وہ پلان کی پریپوزیشن نہیں ہے, بلکہ یہ بلڈ کے ساتھ انفینیٹیو بنا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو فرسٹ فارم ہی یوز ہوگی, ٹھیک ہے. تو دوسری طرف آ جاتے ہیں ورب پلس پریپوزیشن ٹو پلس جیرنڈ. تو یہ بھی ابھی ہم نے کیا ہے. شی از کمیٹیڈ ٹو. اب ٹو کا تعلق ابھی بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کمٹ ٹو ہوتا ہے ہمیشہ. جب کمٹ ٹو ہے تو پھر آگے ورب جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے, جیرنڈ ہونا چاہیے آپ کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دے آبجیکٹ ٹو, ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ آبجیکٹ ٹو ہی ہوتا ہے, صرف آبجیکٹ کچھ نہیں ہے. تو آبجیکٹ ٹو کے بعد بلڈنگ جو ہے ایز جیرنڈ ہم یہاں پہ استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ آپ کی اس کے لیے گائیڈنس کے لیے میں نے لکھا ہے کامن مسٹیک کہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو میٹ یو, یہ غلط مانا جائے گا, رانگ کنسیڈر کیا جائے گا. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو میٹ یو, بلکہ درست ہوگا آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو میٹنگ یو, ٹھیک ہے. اسی طرح ہی از یوز ٹو ویک ارلی, تو یہ غلط یا رانگ کنسیڈر کیا جائے گا, کیونکہ یوز ٹو ہے تو ویکنگ آنا چاہیے. پھر ہی از یوز ٹو ویکنگ ارلی. تو یہاں پہ یہ رول آپ کا کلیئر ہو گیا. یہ اب آپ کے لیے چھوٹا سا ٹیسٹ تاکہ آپ اس کو کر لیں. کر لینے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ رول آپ اس پہ آپ کمانڈ حاصل کر چکے ہوں گے. یہ پہلا ذرا دیکھیں, وی آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو, اب سرو ہے, اب آپ نے یہ سوچ کے لگانا ہے کہ یہاں پہ کیا آنا چاہیے. ہی از یوز ٹو ورک لیٹ. دے لک فارورڈ ٹو سی, یہاں پہ ورب سی ہے, ٹھیک ہے. آئی آبجیکٹ ٹو بی ٹریٹڈ انفیئرلی, یہاں پہ ورب بی ہے. شی کنفیس ٹو چیٹ آن دا ایگزام, تو چیٹ جو ہے یہاں پہ ورب ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے جیرنڈ لگانا ہے یا کہ انفینیٹیو یوز کرنا ہے. تو سارے رول کے مطابق آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو پرو ٹپ دیتا چلوں فار ٹو ریممبر, کہ یاد آپ نے کیا رکھنا ہے تاکہ آپ کا یہ سینٹنس غلط نہ ہو. بس ایک ہی اصول یاد رکھنا, وہ ہے کہ اف دا ورڈ بیفور ٹو از اے پریپوزیشن, یعنی ٹو سے پہلے کا جو ورڈ ہے وہ ایز اے پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے, تو ورب آفٹر اٹ مسٹ بی اے جیرنڈ, تو وہ جیرنڈ ہوگی. یعنی ٹو اگر اس کا حصہ ہے بحیثیت پریپوزیشن تو وہ ڈیفینیٹلی پھر جیرنڈ کے طور پر استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. سم اپ ہم یہی کر لیتے ہیں کہ نو دا ڈفرینس بٹوین کہ ٹو ایز این انفینیٹیو مارکر, ٹو گو, ٹو سی, اگر انفینیٹیو ہوگا تو ٹو گو, ٹو سی, تو اس میں ہم پہلی فارم ہی یوز کرتے ہیں. ٹو ایز اے پریپوزیشن اگر استعمال ہوتا ہے تو لک فارورڈ ٹو یا آبجیکٹ ٹو, تو پھر اس کے بعد ہم جیرنڈ استعمال کرتے ہیں. آفٹر پریپوزیشنل ٹو
always use a gerund, یعنی ٹو بحیثیت اگر preposition یوز ہو رہا ہے تو پھر آپ gerund استعمال کریں. دس improves fluency and avoids common error. اب یہ رول آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس سے آپ کی فلوئنسی بھی بڑھے گی, روانی بھی بڑھے گی, اور کامن ایرر بھی جو ہے وہ نہیں ہوں گی. آئی ہوپ سو یو مسٹ ہیو لرنڈ the rule, you must have learned the whole feature of this particular rule. I'm Professor Ghulam Qasim saying goodbye to all of you. Allah Hafiz.